अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। हमारा आज का प्रोग्राम दो सेगमेंट्स में है। पहला सेगमेंट हम इकॉनमी की बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अभी एक दिन पहले ही कहा है कि हम पाकिस्तान एक टिपिंग पॉइंट पे है, यानी कि इट्स टाइम टू फ्लाई ऑफ। उस पर बात करेंगे कि वाकई टिपिंग पॉइंट पे है, क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक की बातें सुने तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमारी जो शरह ग्रोथ है वो 0.5% होगी, 0.5। आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, बनी थी, तो उन्होंने तीसरे साल की अपनी रखी हुई थी 2.1%, लेकिन फिर खैर कोविड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सी बातें। फिर ये भी सुना जा रहा है कि जो है शरह सूद ये फिर बढ़ाई जा रही है। क्या होगा, इकॉनमी में बात करेंगे। और सेकंड सेगमेंट में बात करूंगा, अभी टिकटॉक बैन हुआ है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कोई हक में है, कोई ख़िलाफ़ है, लेकिन इसके अलावा पहले आपको याद है यहाँ पे गेम पबजी भी बैन हुई, फिर हमने एक ज़माने में फेसबुक का भी इशू बन गया। देखना ये है कि क्या हल ये है कि जो कोई बात हो, नापसंद हो, वो बैन कर दें। इस मुल्क में अगर मजहबी सियासी जमातें जो मर्ज़ी कहें, उन पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अगर लड़के लड़कियाँ कोई शुगल मेला भी लगाएं, कभी ठीक है, लिमिट्स भी निकल जाती हैं तो, और लेकिन उसमें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे अल्लाह रसूल की बातें भी होती हैं, यहीं पे इकॉनमी की बातें भी होती हैं, यहीं पे बहुत कुछ होता है। उस पर ही बात करेंगे, क्या हर चीज़ को बैन करना इलाज है, और क्या बैन शुरुआत है एक नेशनल साइलेंस की, बिकॉज एक बैन एक चीज़ पे लगता है फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। लेकिन पहला सेगमेंट हम इकॉनमी पे करेंगे। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, प्रिंसिपल एंड डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ नस्ट के। हमें ज्वाइन किया है सिराज कासिम तेली साहब ने, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप, वेरी एमिनेंट बिजनेसमैन, और प्रेसिडेंट भी थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। फारूक तिरमिज़ी ने हमें ज्वाइन किया है, मैनेजिंग एडिटर प्रॉफिट मैगज़ीन है एंड फाउंडर CEO एल्फिंस्टन। ये पावर सारा उसमें टेक, आई वुडंट कॉल हिम अ नर्ड, बट लेट्स से इज़ अ टेक सैवी पर्सन। तेली साहब, पहले तो आजकल एक आपका बड़ा राउंड चल रहा है, सुना बड़ा, जितनी मेमन एसोसिएशन है सब ने कह दिया कि बस अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हम इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान से ले जाएंगे। इतनी नाराज़गी क्या हो गई है, ये बताइए 6 माह अगले कैसे नज़र आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक तो डरा रहा है हमें, वज़ीर आज़म ने क्या कहा है वो सुन लें आप। इस वक्त ऊपर जा रहा है। इस महीने आप हैरान होंगे सब कि सारी दुनिया में इस वक्त मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान में जो सीमेंट की सेल हुई है पिछले महीने, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुई है। जो मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान में, वो भी रिकॉर्ड सेल हुई है एक महीने में। कि ये जो पाकिस्तान जिधर अब पहुंच गया, इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। जो मुश्किल 2 साल थे वो बड़ी मुश्किलों से हमने निकाल लिए हैं। आप बिजनेसमैन हैं, इसलिए आपसे शुरू करो इशफाक साहब के साथ, तो फिर टेक्निकल बात भी होगी ना। आप ये बताइए तेली साहब, क्या हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मालिक साहब थैंक यू। दूसरी बात ये है कि पहले मैं एक शॉर्ट में ये जवाब दे दूं कि वो जो ऑडियो चल रही है वो मेरी नहीं है। अच्छा। और उस बंदे ने भी इकरार कर लिया है और बता दिया है वो कोई शाहिद नाम का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चले ठीक, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुलासा कर दिया। तो जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, और अभी जो आपने PM साहब की जो बातें बताई है, लेकिन जहाँ तक ये 2-3 इंडस्ट्रियों का ताल्लुक है, डेफिनेटली उसमें ग्रोथ आई है, आ रही है। उसकी सीमेंट में तो सबसे बड़ी वजह ये इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इन्होंने पैकेज वगैरह दिया है, इन्होंने एमनेस्टी दी है, और प्लस ये है कि कंस्ट्रक्शन तो ऐसी चीज है ना कि अफगानिस्तान आसपास हर जगह पे इस वक्त हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट और लोहा ये चलेगा और बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, इकोनॉमी इसलिए थोड़ी थोड़ी मूवमेंट में आ गई है कि अब आस्ते आस्ते कोरोना की वजह से सब खुल रहा है, जहाँ देखो वहाँ मूवमेंट आ रही है, तो उसकी वजह से इस वक्त आ रही है। मगर ये जो आपने खतरे की घंटी बजा दी कि ये जो इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ा देंगे, तो मेरे ख्याल से वो तकलीफ हो जाएगी और वो गलत हो जाएगा। मैं आज भी उधर खड़ा हूँ कि इंटरेस्ट रेट 4 पे होना चाहिए, लेकिन 4 का मतलब क्या है कि ये तो डिस्काउंट रेट है, फिर भी लोगों को 7 में, 6 में, 7 में मिलेगा, तो ये मेरा ख्याल से गलत हो रहा है। जहां तक कराची का और कराची की इंडस्ट्रीज वगैरह का ताल्लुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, रोडों के, गैस के, इलेक्ट्रिक के,
یہ پرابلم سالو ہونے چاہیے، ورنہ جو انڈسٹری اس وقت اٹھ رہی ہے اس کو یہ پرابلم ابھی روک رہے ہیں. گیس انفراسٹرکچر کا بڑا مسئلہ ہے، جی آئی ڈی سی کا مسئلہ ہے. اس پہ بھی آتے ہیں سراج بھائی. یہ ذرا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں، ہماری تو اب مشکلات کا حل نکل آیا. اب تو ماضی پہ ہم الزام نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب. یہ وقار مسعود صاحب کو بھی لے آئے ہیں، سیکرٹری ریونیو. آپ کے تو پرانے دوست ہیں، آپ نے اکٹھے کام بھی کیا ہوگا، بیکاز انہوں نے تو ہر حکومت کے ساتھ کام کیا ہے. شاید یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھے، پھر یہ فنانس سیکرٹری تھے پیپلز پارٹی میں، پھر نواز صاحب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اتنے ہی ہر دل عزیز تھے. اب پی ٹی آئی میں بھی ہیں. میں ان کا ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا اکانومی ان 2020، یہ جنوری کا تھا، اس سے پہلے. انہوں نے تباہی پھیر دیا اس پہ حکومت کی. انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو پوری اکنامک اسٹریٹجی کو دوبارہ کرنی چاہیے. اوور کل میں کر دیے جتنے میجرز ہیں، لیکن یہ جو آرٹیکل ہے اکانومی 2020، اس سے بڑا شاید یہ لگتا ہے کسی نے پیپلز پارٹی والے نے یا اس نے لکھا ہو مسلم لیگ والے نے. یہ اب یہاں پہ ہیں تو اب حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے ہمارے؟ لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کون کیا لکھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. یہ میرا اپنا اندازہ، نہ پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کا. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کا ماضی، ہاں میں ویسی پہ آ رہا ہوں کہ جہاں تک وقار مسعود صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں ماضی کے تمام حکمرانوں نے ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھایا ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے حکم بھی اٹھا لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل کرائمز اور اکنامک تباہی حفیظ شیخ صاحب لائے، جب پیپلز پارٹی کے تھے منسٹر تھے، تو اس زمانے میں سب سے زیادہ قرض لیا گیا، جس قرض کو آج عمران خان پیٹتے ہیں. تو یہ جو سے ان کے ساتھ یہ پارٹنرز تھے، تو یہی تو وہ اسٹریٹجیز بناتے تھے لوگ. دیکھیں اب یہ نیا رزلٹ کہاں سے آئے گا؟ میں اب شبلی فراز صاحب سے بڑی ہمدردی ہے، اور جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں ان سے بڑی ہمدردی ہو گئی ہے مجھے، کہ اب کیا نیریٹیوز لائیں گے کہ جی ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں قرضے لیے گئے، ماضی میں یہ ہوا، ہم اس قرضوں کے بوجھ اتار رہے ہیں. دیکھیں ہر گورنمنٹ میں اکانومی کے فرنٹ میں فنانس منسٹر اور فنانس سیکرٹری اوپننگ بیٹسمین ہوتے ہیں. جب ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں تباہی پھری ہے 2008 سے پرٹیکولرلی آنورڈ، تو یہی حفیظ شیخ صاحب اور یہی وقار مسعود صاحب تھے. تو اب جو ماضی تھا وہ حال ہو گیا، اور حال اس حکومت کے ساتھ ہو گیا. تو اگر ماضی کا یہ حال ہے تو پھر حال کا تو حال بہت برا ہوگا فیوچر میں. تو اب یہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اب کیا نیریٹیوز ہوگا کہ آپ جب اگر مجھے کوئی بتا رہا تھا، شاید آپ کا کوئی دوست بتا رہا تھا کہ جب یہ مریم بی بی کے پاس تھا یہ یوتھ پروگرام لون وغیرہ کوئی وہ 100 بلین کا، جی تو یہ بڑے کی ایڈوائزر ہوتے تھے ان کے اس میں. مجھے بھی یہی بتایا گیا کہ ہر ویکنڈ میں لاہور جاتے تھے، اور یہ غالباً مریم کوئی بیٹی کہا کہتے تھے، اور اس کو ایڈوائز کرتے تھے اسی حوالے سے. اور یہ ہر ویکنڈ میں ہوتا تھا. تو سیکرٹری فائنانس تھے یہ سیکرٹری فائنانس تھے، بالکل تھے، اور کافی قریب تھے مریم بی بی کے. دیکھیں ان کے یہ ہے بڑے ورسٹائل آدمی تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب یہ ہر حکومت میں ایکسیپٹیبل رہے، آج اس حکومت تو جب ہم سنتے تھے کہ ڈار صاحب ان کو ہٹانے لگے تھے، تو کیا جاتی عمرہ سے بچے تھے؟ یہ بھی میں نے سنا ہے لوگوں سے، جب میں تو تھا نہیں منسٹری میں، لیکن یہی سنتا تھا کہ ان کو ہٹا رہے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ میں پرائم منسٹر کے پاس سمری بھی بھیج دی تھی. لیکن پھر انہوں نے فون کیا، وہاں سے پھر فون دار صاحب کو آ گیا، اور پھر وہ رک گیا، اور پھر اس ڈسپیچ رائڈر کو تلاش ہو گئی. سروائیور تو ہیں، دیکھیں انہوں نے کتنی مختلف گورنمنٹس ہیں، کہاں پیپلز پارٹی، کہاں مسلم لیگ، اور پھر درمیان میں ایک تیسری طرف پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے لیڈ بائی عمران خان. ان پہ بھی یہی ہے. یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے ان کو. تو پھر تو امیدیں ہیں، پھر تو اکانومیز ان سیف ہینڈز. بالکل، میرے اگر ایکسپرٹیز ہے ان کی. دیکھیں پرائم منسٹر نے اگر ان کو اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ہے تو کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا. اچھا آپ سر اس پہ آ جائیں. یہ جو ورلڈ بینک کے وہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے ورڈ بڑا خوفناک یوز کیا ہے، انیمک اکنامک آؤٹ لک آف پاکستان. نازی جانی صاحب خون کی کمی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں انیمک یہ بندہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے غربت کے فگرز پاکستان کے نہیں بتا سکتے، لیکن ساتھ بتا بھی دیا. انہوں نے کہا انڈیا میں 33% غربت اور بڑی ہے، اور پاکستان کے حالات کچھ مختلف نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کم از کم 33% پاپولیشن اور چلی گئی ہے اس کے اندر.
میں اپسوس کا ایک سروے دیکھ رہا تھا, بڑے خوفناک سروے سنڈے کو آیا ڈاکٹر صاحب. ہر 4 میں سے 3 پاکستانی جون سے ہیں انہوں نے اپنی اکنامک سچویشن بہت بری بتائی ہے. 85% لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اپنی نوکری کا نہیں پتہ کہ کیا ہوگا, کل ہم نوکری پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. 85% لوگ, اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر آرگنائزیشن میں لوگ جا رہے ہیں, ہماری آرگنائزیشن میں بھی ہر جگہ سٹاف کٹنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. پھر 4 میں سے 5 میں سے 4 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں اکانومی اور بھی بری حالت میں ہوگی, اور جس میں 4 میں سے 3 پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن بھی سمجھ نہیں آ رہی سب کچھ. ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے, یہ ادھر کہہ رہے ہیں. ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا غلط ہو رہا ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے ایک تو پینڈیمک کی وجہ سے ساری دنیا میں تباہی مچی ہے, اور ہمارے یہاں بھی اس کے اثرات پڑے ہیں. پینڈیمک نے اکانومی کو کتنا ڈیمیج کیا ہے اسٹیٹسٹکس کی نظر میں یہ ہمیں ملے گا مئی جون میں جا کر, کہ جب یہ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا مارچ میں, تو جولائی فروری تک کے نمبر تو بالکل نارمل نمبر تھے نا. اس میں آئی ایم ایف کا امپیکٹ تھا, آئی ایم ایف کے پروگرام کا امپیکٹ تھا. ہم نے چلے جانا دسمبر تک کی چھٹیاں, جنوری میں پھر ہو جائے گا. تو یہ مجھے بتائیے جو گیسز بڑھیں گی, اب یہ پرائسز بڑھنی ہیں, یہ کیسے پھر ہوگا؟ اور اگر خدا نخواستہ شرح سود بڑھ گئی, جو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ کم از کم 1 سے 2% تو بڑھنے کی بات ہو رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف سے تو ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک جو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے نا, اور جس سے ایک پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس بھی تھوڑا واپس آ رہا ہے پینڈیمک کے کم ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ماحول سا بن گیا ہے جس سے یہ پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے. جس پرائم منسٹر نے کہا کہ سیمنٹ سیکٹر میں ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں آپ کو, اس میں آٹوموبائل میں ہے, ٹیکسٹائل میں ہے, یہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوری فروری سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے, جس کی وجہ سے ہرا کاری نہیں ہو رہی ہے. نہ گیس کی قیمتیں بڑھی, نہ بجلی کی قیمت بڑھی, انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے بجائے کم ہوا. تو اس نے ایک سینس آف اسٹیبلٹی لے کر آئے ہیں واپس. جس دن ہم گئے دوبارہ اس راؤٹ پہ ہم چل پڑے, گیس کی قیمتیں بڑھا, ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ریوائیو کرنا, گیس کی قیمت بڑھاؤ, بجلی کی قیمت بڑھاؤ, انٹرسٹ ریٹ, ہر چیز وہ کرو جو کاسٹ آف پروڈکشن کو دوبارہ بڑھائے. تو ہم کیا کہیں آئی ایم ایف کو, کیا کہیں ہم میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو خدا حافظ کہہ دیں, نہیں, آئی ایم پروگرام رہے, یہ چونکہ ہم جا چکے ہیں تو ہمیں مکمل کرنا چاہیے. لیکن آئی ایم ایف کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف ریفارمز کی طرف توجہ دینی ہے. ریفارمز کا کیا مطلب ہے؟ ریفارمز کا کیا مطلب ہے؟ بجلی کی قیمت بڑھانا, گیس کی قیمت بڑھانا, یہ ریفارمز نہیں ہے. بجلی کی قیمت بڑھانا, گیس کی قیمت بڑھانا, this is like you are financing the تو آپ لائن لاسز روکیں, چوری روکیں, وہ گیس پہ بھی یہی کریں, چوریاں روکیں. یہ تو آپ اپنے جو کرپشن ہوئی ہے اس ادارے میں, جو انیفیشنسیز ہے, بیڈ گورننس ہے, اس کو فائنانس کر رہے ہیں آپ. so you are maintaining a status quo, this is no reform. تو قیمت بڑھانا اسٹیٹس کو ہے. جیسے تیری صاحب نے کہا کہ ایک جو کرٹیکل چیز ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھنا چاہیے, بالکل نہیں بڑھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ ریفارمز کریں, اسٹرکچر ریفارمز کریں. ایگزیکٹلی, یہ جو اس کا بالکل. میں ذرا جی ایک چیز اور بتا دوں کہ دیکھیں, جب یہ گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے, بجلی کی قیمت بڑھے گی, یہ نان فوڈ انفلیشن بڑھ جائے گا, اور اسٹیٹ بینک کو ایک موقع ملے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر اس ملک میں انفلیشن کنٹرول نہیں ہو سکتا. ابھی میں بات کرتا ہوں کہ انفلیشن بھی ناظرین سے 11% اوپر ہے, اور ابھی ہم لسٹ دیکھ رہے تھے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ٹماٹر 117%, آلو 65%, دال 42%, جو آٹا 50 روپے کلو تھا وہ 80 روپے ہے, چینی جو سی ہے 100 روپیہ ٹاپ گئی ہوئی ہے. برا حال ہے لوگوں کو, اور خاص طور پہ ہم نے جب فگرز دیکھے تو جو لو ٹو مڈل انکم ہاؤسنگ ہے وہاں پہ 40% تک صرف کھانے پینے پہ خرچہ ہوتا ہے. فاروق, آپ نے ایک سروے بھی اپنا کیا ہے, ایک انالیسس رادر چھاپا ہے جو بڑا ڈرانے والا ہے. اس میں آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ مڈل کلاس, جو اس کو آپ نے کہا ہے کہ جو $300 مہینے کا کما رہے ہیں, تقریباً 50,000 روپے, اس کو گنا ہے. 2018 میں 1.60 کروڑ تھی مڈل کلاس, 2019 میں وہ صرف 50 لاکھ 55 لاکھ کے قریب بچ گئی. اپر مڈل کلاس آپ نے کہا 2017 میں
جو 11 لاکھ کے قریب لوگ تھے 1.1 ملین وہ صرف 4 لاکھ رہ گئے. اگر مڈل کلاس ٹوٹتی ہے, ہماری جب ہم گورنمنٹ کی بات سنتے ہیں وہ کرتے ہیں غریب ترین طبقہ غریب کے لیے یہ, لیکن اکانومی جو ریوائیو ہوتی ہے وہ مڈل کلاس کرتی ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کرتے ہیں, ایلیٹ چھوڑیں وہ کشن ان کی تو کشنس ہوتے ہیں. تو اگر مڈل کلاس کا یہ حال ہے اور لوور مڈل کلاس کا بھی یہی حال ہے, 33% لوگ اور غربت میں چلے گئے ہیں, تو پرائم منسٹر کا ٹپنگ پوائنٹ مجھے سمجھائیں, پرائم منسٹر کس بات سے اتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ جی, یہ اس پہ میں اشفاق صاحب سے تھوڑا اتفاق کروں گا کہ اشفاق صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے ہیں, وی فائنینس دی انیفیشنسیز. تو حقیقت اگر آپ یہ دیکھیں, جو ہم نے جو پیٹرن دکھایا تھا اپنے پورے آرٹیکل میں جو ہم نے لکھا تھا وہ یہی تھا کہ ہر حکومت جب بھی آتی ہے تو وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ قرضے شروع میں بہت سارے لے لیتے ہیں, اور وہ جو انفیشنسیز ہیں جو ہماری معیشت میں ہیں, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو گیس کی قیمتیں ہیں, اس کو سبسڈائز کرتے ہیں ان قرضوں سے, بجائے اس کے کہ اسٹرکچرل ریفارم کریں, چوری کو روکیں, پرائیویٹائزیشن کریں, وہ ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ معیشت کو اگر آپ مستقل سبسڈی دیں گے شروع میں تو ظاہر ہے. تو اب کیا ہو فاروق, مجھے آپ بتائیں اب کیا ہوگا, اب کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے, اس معاملے میں وزیر اعظم صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. اصل میں جس بھی چیز کی انہوں نے بات کی ہے, پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا بحران جو ہے ابھی بھی حکومت کے پاس, جو بجلی کی وجہ سے, جو انرجی چین کی وجہ سے جو خسارہ ہوتا ہے حکومت کو, وہ سب سے بڑا ہے. اور اس معاملے میں جو بھی پروپوزلز ہیں وہ وہی پرانی چیزیں ہیں. کسی مطلب نجکاری کی طرف جو ہے حکومت نہیں جانا چاہ رہی ہے, اور کوئی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں پھر کہ ہم جو ہے وہ ٹیک آف کی طرف جانے والے ہیں, لیکن حقیقت اس طرف جو ہے اشارہ نہیں دے رہی. سراج بھائی ذرا یہ مجھے بتائیے, آپ کی بھی ڈیلنگ ہوئی ہوگی وقار مسعود صاحب کے ساتھ, آپ چیمبرز کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, ٹریڈ بازی والے رہے ہیں, آپ کی حفیظ شیخ صاحب سے بھی مختلف ادوار میں ڈیلنگز نہیں ہوں گی. مجھے ذرا ایک بلنٹ اوپینین چاہیے کہ اگر شیخ صاحب اکانومی کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور وقار مسعود واپس آ کے ریونیو اور چیز کو دیکھ رہے ہیں, کتنی بڑی تبدیلی آپ کو ایکچولی نظر آئے گی؟ بیکاز یہ تو سارے ان کے فارمولاز اور تھیوریز تو ہم پچھلے 30 سالوں میں دیکھ چکے ہیں جو اس کے نتیجے آئے ہیں. جی وقار مسعود صاحب کو میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی کی شاید پہلی یا دوسری حکومت سے, جب یہ انرجی پالیسی 94 میں آئی تھی. آئی تھنک از ویری اسمارٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, از کیپیبل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اگر یہ کرنا چاہے اور سپلائی سائیڈ آف اکنامکس پہ لے جائے اور دوسرے اس کی بات اگر مان لے تو میں سمجھتا ہوں بہتری آ سکتی ہے. دے ہیو ٹو موو ٹوورڈ سپلائی سائیڈ, اس لیے کہ دیکھیں ابھی جس پوزیشن میں ہم کھڑے ہیں نا, جو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے ماننے کو تیار ہوں, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے ریورس نہ ہو, انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھے, یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اور کم کرے اور اس کو بوسٹ دے اور ریفارمز لائے, جیسے ڈاکٹر اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں. اگر یہ پالیسی پہ چلے جائے, جو کہ چانسز ہیں, اس لیے کہ وقار مسعود کے دور میں یہ ہر حکومت میں رہا ہے, ایک بات سمجھ لیں آپ, اور اس کو پتہ ہے یہ چیزوں کا اچھی طرح پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں, لیکن سراج بھائی میں جس طرح شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی ہر ایک کو ایڈوائز کرتے رہے, ہر وزیر اعظم کو کہتے تھے پچھلے نے میری پوری بات نہیں مانی, اگر آپ نے مالی نتیجہ ڈیفرنٹ ہوگا. اسی طرح ہم نے سیزن بیوروکریٹس کو دیکھا ہے, ہر نئی حکومت کو کہتے ہیں پچھلے وزیر اعظم نے اگر میری بات مانی ہوتی ایسے ہوتا, ایسے نہ ہوتا. بات یہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا اولڈ وائن ان نیو باٹلز والا حساب ہے. کیا اب خالی اس طرح پرانے جمعہ 8 دن ہوئے نا, ہاں جمعہ 8 دن ہوئے, 8-10 دن اور دے دے تو پتہ چل جائے گا, آئیڈیا ہو جائے گی. اچھا ایک چیز بتائیے ویری کوئکلی, آخری 2-4 منٹ ہے, پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کنکلوژن لینا ہے. یہ جو پرائم منسٹر کا بہت زیادہ ریلائنس نظر آ رہا ہے یہ کنسٹرکشن والے کے اوپر, میں سی بی آر کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اگست تک تقریباً 40 اداروں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ رجسٹر کیا تھا, اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی 4500-4800 کے قریب پروسیس کے اندر ہیں. دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے جس کے اندر آپ نے رجسٹر بھی کروانا ہے, اپنے پروپوزل ذرا کرنے ہیں چیزیں. کیا یہ سلور بلٹ ثابت ہوگا جیسے پرائم منسٹر کی امید ہے؟ اور کیا ایک سلور بلٹ
22 करोड़ के मुल्क की इकॉनमी ठीक कर सकती है? मैं एक बात समझता हूँ कि जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ताल्लुक है, उसमें जो प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत फास्ट है और वो मूव करेंगे। अब वो पूरी इकोनॉमी को तो मैं नहीं समझता संभाल सकते हैं, मगर एज एन इंडस्ट्री दैट इंडस्ट्री विल इम्प्रूव, उसमें कोई शक नहीं है। वो इम्प्रूव करेगी, जो बूस्ट उसको मिल रहा है, और उसकी वजह से साथ साथ टूरिज्म बढ़ेगा। ये दो चीजें होंगी। और ये जो घर बन रहे हैं, घर बनेंगे, दूसरे कंस्ट्रक्शन होंगे, ये डेफिनेटली वो इंडस्ट्री को तो फायदा होगा और बढ़ेगा। अब वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठा ले। जाहिर है आपको दूसरी इंडस्ट्री को भी ख्याल रखना है, और दूसरे टेक्सटाइल को भी बूस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहां आ जाएगा। इस तरह दूसरों को भी साथ लेके चलेंगे तो हो जाएगा, मगर ये सिर्फ उससे नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना पैसा गवर्नमेंट यहाँ कमिट कर रही थी उससे ज़्यादा PSDP का अगर हम डालें और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खोलें, जिस तरह नवासी वगैरह ने भी किया था, नए पक्की हो रही हैं, वो हो रहा है, उससे काफ़ी इंडस्ट्री चली, रोज़गार बहुत लोगों को मिले। क्या गवर्नमेंट को एक वाइड स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं PSDPs को बढ़ा के उसमें खुल के इन्वेस्टमेंट्स को स्पर करना चाहिए? देखें, एक तो ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत ठीक है फैसला ये प्राइम मिनिस्टर का, और कंस्ट्रक्शन इज़ अ मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो अगर ये चल पड़ा तो उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल पड़ेंगी। तो फिर कंस्ट्रक्शन को स्कोप वाइडन कर दें। अगर हाउसिंग तो एक तरफ है, आप सड़कें या नहरें भी कर रहे हैं, सड़कें भी कर रहे हैं। उसी की तरफ आ रहा था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ले ले, छोटे छोटे से ये हैं इस्टेब्लिशमेंट है, इनके हाथ को थामें, इनसे पूछें कि भाई व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। इनको अगर ले जाएं तो ये खुद जॉब क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से एग्रीकल्चर पिछले 10-12 साल से किसी ने तवज्जो नहीं दी है, और उसका हशर बुरा होता चला गया एग्रीकल्चर का। और हमने इतने गलत शलत अदाद शुमार दिए गंदम के हवाले से। इस कैबिनेट मीटिंग में तो बड़ा रगड़ा लगा कि भी ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अदारों में इतनी अब सलाहियत नहीं रही कि वो ये बता सके कि इस मुल्क में गंदम कितना है, वो गन्ना कितना पैदा हुआ है। यानी ये भी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। और ये हुआ ही है इसी तरीके से कि इंफॉर्मेशन था नहीं, और टाइम पे चीज़ें इंपोर्ट नहीं हुई हैं, गैप को फिल नहीं किया गया, उसकी वजह से ये फिर ये बैड गवर्नेंस है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गंदम और चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट हुई है। अगर गवर्नमेंट अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जितनी हैं अगर उनको फुली रिफॉर्म कर दे तो क्या सारे सेक्टर्स बहुत बेहतर नहीं हो जाएंगे? हमें ये सोचना होगा कि क्या ये सपोर्ट प्राइस जो बिज़नेस है हमने रखा है गंदम के हवाले से, इसको हमने कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ बड़े जो किसान हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको बेनिफिट पहुँचाता है। गंदम उगाने वाले 88% किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं। छोटे किसान 12.5 एकड़ से नीचे वाले हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है इसका। ये सिर्फ क्योंकि वो तो पहले जब उगाते हैं तो ओन कंजम्पशन के लिए घर पे रखते हैं। अगले 6 माह क्या होगा? अगले 6 माह में सबसे 30 सेकंड में सर पूछने लगा हूं, 2 मिनट रह गए, 1.5 मिनट। अगले 6 माह में मैं दो चीज़ें कहूँगा कि अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ, और रिवाइव होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये बिजली, गैस, पानी और इंटरेस्ट रेट, तो ये दोबारा हम हाराकारी में चले जाएंगे, वापस चला जाएगा, रिग्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और ये सब बिजनेसमैन जो आज आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। फारूक, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है कि मैं देख रहा हूँ कि वो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, ये दोबारा बड़ी तेजी से हो रहे हैं, और यही बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस दोबारा क्रिएट कर देगा। फारूक, योर टेक, 20 सेकंड्स। जी, अगले 6 महीने में तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी तरक्की नज़र आएगी, लोगों की आमदनियां भी बढ़ती चली जाएंगी, मार्केट भी ऊपर जाएगी, लेकिन फिर 3 साल में हम वहीं खड़े होंगे जहां हम 2018 में थे। यार काश आप मेरे, शुक्र आप मेरे डॉक्टर नहीं हैं, आपने तो ये बताया कि 6 महीने आप बेहतर होंगे, उसके बाद आप फौत हो जाएंगे। आई डोंट लाइक यू फारूक, आई जस्ट डोंट लाइक यू एनीमोर। जी सिराज भाई आप बताएं, योर 20 सेकंड्स। भाई बात दोनों ने वही की है, मैं भी तकरीबन ये कहूँगा, मगर एक बात है इसमें FBR, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशली बिजली और गैस के रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं
اور اگر یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ امپلیمنٹ کرتے رہے تو انڈسٹری ریوائیو ہوگی صحیح معنوں میں. اور ان کو اکراس دا بورڈ ساری انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اسپیشلی اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ پالیسی جہاں کھڑی ہے اس کو بہتری کی طرف لے جائے, نیچے کی طرف لے جائے, انٹرسٹ ریٹ کو, سب چیزوں کو ذرا بھی اس کو چھیڑخانی کی نا کسی نے, تو یہ آج کل کے حالات ایسے ہیں, کورونا بھی ہے, یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں سراج بھائی بہت شکریہ, رن آؤٹ آف ٹائم, مجھے آپ بریک بھی لینا ہے. لیکن جی چھوٹی سی کنکلوژن کروں گا, 2-3 باتیں ہیں. انٹرسٹ ریٹ کسی قیمت پہ بڑھنے نہیں چاہیے, بلکہ اگر اور کم ہو تو اتنا ہی بہتر ہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بیک بون ہیں, پہلے ہی مر رہی ہیں گیس اور بجلی سے, لارج انڈسٹریز بھی, لیکن خاص طور پہ یہ. اور جو اگر پرائم منسٹر چاہتے ہیں, ان کا موٹر سائیکلز بہت بک رہی ہیں, موٹر سائیکلز ولیکاز یا بلینرز آف دا ورلڈ نہیں لیتے, موٹر سائیکل مڈل کلاس والا لیتا ہے, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس والا وہ نہیں لے پائے گا, اس کی سائیکل بھی بک جائے گی. گیس بجلی یہاں ریفارمز کریں. چوریاں ان کی ریشو ہے ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے, لیکیج ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے, تھیفٹ ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے, انیفیشنسی ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. جو ٹاپ کے 2-3 ملک ہیں اس کے اندر ہم آتے ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کریں بجائے سے کہ قیمتیں بڑھاتے جائیں اگین. لیکن اگر آپ نے وہی پرانے وزیر لینے ہیں اور پرانے ہی سیکرٹریز لینے ہیں جو 3 گورنمنٹس میں اپنے چمکتے رہے ہیں, تو پھر مجھے کچھ زیادہ ریزلٹس ڈیفرنٹ نظر نہیں آتے ہیں انفارچونیٹلی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے اس ملک میں کیا بات کرنا جرم ہے, کیا نوجوانوں کا گانا ناچنا جرم ہے, اور اگر آپ انتہا پسندی کی باتیں کریں تو آپ پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے, اگر آپ ہنسی مذاق کریں تو آپ بین ہو جائیں. کیا یہ نیا پاکستان بنے گا؟ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے ہاف میں ہم اکانومی کی بات کر رہے تھے. پچھلے دنوں ٹک ٹاک بند ہو گیا, بڑی کنٹروورشل تھی. میں بھی کبھی کہتا تھا عجیب ہے, ہر وقت ہنسی مذاق مسخرہ پن چل رہا ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو چھوٹا سا کلپ بھی دکھاؤں گا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹک ٹاک پہ ہر چیز چلتی رہی. اگر کوئی بیوقوفانہ یا بےہودگی کہہ لیں آپ, ٹو اے سرٹن ڈگری بےہودگی نہیں ہوگی, لیٹس اے ڈفرنٹ یا زیادہ وائلڈ, وہ بھی ہے, تو وہاں پہ مذہب کی باتیں بھی ہیں, اسی پہ ہیلتھ کی چیزیں بھی ہیں. میں چاہتا ہوں پہلے میں کلپ دکھاؤں, پھر میں اس پہ بات بڑھاؤں آگے. سمندر تو یہاں مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو, مستی بھری ہے تیرے اج کل دے جواکاں وچ او گل کتے تا کوک دیاں بوتلاں دے وین کیڑی بڑایا ہویا بڑا بلیے کہ مکھڑی بڑایا ہویا ہاں ہلی اکھیاں میں دلی والا کجرا چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے مروا کی کس تو میں ڈر دی. خان صاحب ٹک ٹاک بند کرنا ہے کرو, کوئی اعتراض نہیں, لیکن صرف ساؤتھ بٹ دا. ٹک ٹاک بند ہون دے وچ میرا کوئی ہاتھ نہیں جی ہےگا, ایویں میرے تے الزام نہ لائیو, میں تانوں دس دواں. آؤ یوتیو تسی خاص کر کے ایں کرنا وا ایں کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بے شمار معجزے عطا کیے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے. جی وانا بی ماڈلز, وانا بی سنگرز, وانا بی اسٹینڈ اپ کمیڈینز, پھر آپ ڈاکیومنٹریز بھی دیکھ رہے ہیں پاکستانی خوبصورتی کی, فٹنس ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اوور نائٹ سٹارز دیکھیں, لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا آج جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں. بہت سے ینگسٹرز پیسے بھی کماتے رہے, ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں جو ایک طبقے کو نہیں پسند آئیں گی, لیکن مجھے یاد ہے when I was young اگر کوئی لڑکی جینز پہن کے سڑک پہ آتی تھی تو اس کو بھی لوگ آوارہ کہتے تھے. آج ہمارے گھر میں بچیوں نے آرام سے جینز اور چیزیں پہنی ہوتی ہیں. سو یہ بڑا سبجیکٹیو ہے, کیا آبسینٹی ہے, کیا بےہودگی ہے, کیا سب کچھ ہے. یہیں پہ PUBG بھی گیم بین ہوئی, پھر دوبارہ کھل گئی. اسی ملک میں ایک وقت فیس بک بھی بین ہو گیا, بڑی چیزیں ہوتی نہیں. کیا ٹیکنالوجیز کو بند کرنا علاج ہے کہ دماغ درست کرنے لوگوں کے علاج ہیں؟ جب یہاں سڑکوں پہ مذہبی جماعتیں یا دوسرے جلسے کر کے سڑکیں روکتی ہیں, لوگ مرتے ہیں یا ہیٹ سپیچز ہوتی ہیں, اس وقت تو ہمیں گورنمنٹ کی یہ پھرتیاں نظر نہیں آتی. اور میرا جو آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے, کیا اس طرح کی خاموشی ہیں یا گورنمنٹ کے آربیٹری جو فیصلے ہیں, اگر ہم نے ان کو ایکسیپٹ کرنا کیا, تو کیا یہ آج ٹک ٹاک ہے تو کل دوسری ہماری پولیٹیکل گپ شپ پہ ہی پابندی لگ سکتی کہ نہیں؟ ایک آرٹیکل چھاپا ہے انصار عباسی صاحب نے
جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے 15-16 بار اپنی اناؤنس شو کی یہ ٹک ٹاک کے اوپر. کیا یہ مونارکی ہے؟ کیا یہاں پہ بادشاہت ہے؟ بالکل میری بہت عزت ہے پرائم منسٹر کی، لیکن اگر وزیر اعظم کو بات پسند نہیں تو کیا پورا ملک 22 کروڑ ملک پہ وہ فیصلہ صادر ہونا چاہیے؟ کیا ان چیزوں پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے جب اس طرح کی چیزیں بین ہوتی ہیں گورنمنٹ کی ایجنسیز؟ خیر اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فریہ عزیز صاحبہ، ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں بولو بھی. آدم غزنوی ہیں ہمارے ساتھ، سی او اینڈ کو فاؤنڈر ویب ورکس گلوبل، اور انہوں نے کافی ایڈونچر سٹارٹ کیے تھے لائک راکٹ انٹرنیشنل وینچرز، کامیو، ایزی ٹیکسی، یہ سارے چیزوں میں ہیں. اور مبارز، آئی گاٹ یور نیم رائٹ مبارز صدیقی، لائر ہیں اینڈ جنرل کاؤنسل ہیں سرمایہ کار، یہ پاکستان ایک فوکس وینچر کیپٹلسٹ فنڈ ہے. ویسے ان کو میں نے پوچھا تھا نام بڑا مشکل ہے، انہوں نے بتایا کہ اس کا نام، ان کا مطلب ہے سم ون ہو فائٹس فار جسٹس. آج وکیل بھی بن گئے ہیں، سو ہز پیرنٹس ڈیفینیٹلی آر اسمارٹ پیپل. فریہ لیٹس اسٹارٹ ود یو. یہ جو بحث ہے، یہ بحث چھوڑ دیں ہم کہ ٹک ٹاک اچھا برا کیا ہے، یہ جو رجحان ہے کہ نئی پسند، آبسینٹی، موریلٹی، کیا واقعی یہ ٹھیک ہے؟ بیکاز یہ بڑی کنٹروورشل چیز ہے. بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک ہے، بچے خراب ہو رہے تھے. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ٹینڈنسی ٹو بلاک چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں بچے خراب ہو رہے ہیں نا، تو ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ پی ٹی اے اور حکومت اس میں انٹرفیئرنس، اور یہ پہلے بھی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں. جہاں پر یہ یوٹیوب کے وقت میں چلیں وہ ویسوں ریلیٹڈ تھا بھی، تو یہ فحاشی کا جو ایک بخار طاری رہتا ہے نا کہ یہ فحش کانٹینٹ ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو. ٹک ٹاک ابھی بند ہوا ہے، بیگو ہوا، اس کے بعد چیٹنگ ایپس تھی وہ بھی بند کی گئیں. جولائی سے یہ ایک سلسلہ مسلسل سے چل رہا ہے، نوٹسز دیے جا رہے ہیں پلیٹ فارمز کو، اور اسی کے آڑ میں پولیٹیکل کانٹینٹ اور اسپیچ بھی بند کی جاتی ہے. لیکن جہاں پہ تو آپ کے پلیٹ فارمز پہ، آپ ابھی انصار عباسی صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، تو ٹویٹر پہ تو خواتین کو ریپ تھریٹس، ڈیتھ تھریٹس وغیرہ اور بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں. اس پہ اتنے کوئی کسی کو افینس بھی نہیں ہوتا، کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی، کوئی اپنے آپ کو ان پلیٹ فارم سے ریموو بھی نہیں کرتا. لیکن ایک ٹک ٹاک اور بیگو خاص طور پہ ان کے حوالے سے، یہ جو ورکنگ کلاس پلیٹ فارمز بھی کہلا رہے ہیں، یا آپ کے ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں سی ای او فیس بک کے شیرل سینڈبرگ سے کہ ڈیجیٹل اکانومی اور انویسٹمنٹ پاکستان میں، تو ایک ایک کر کے آپ اس طرح سے چیزیں بند کرتے جائیں گے تو کون سی انویسٹمنٹ ہونا؟ I believe یہ ان میں سے کئی لوگ جن کے ملینز آف فالوورز تھے، ان کو ٹھیک ٹھاک ماہانہ آمدنی بھی آ رہی تھی. بالکل، اور یہ آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، آئی تھنک آپ کے ساتھ جو باقی گیسٹ ہیں وہ اور زیادہ بتا سکیں گے. لیکن فرام اے رائٹس پرسپیکٹو دس از ایبسلیوٹلی ایبسرڈ کہ آپ بند کرتے جاتے ہیں چیزوں کو جو کہ ایک پاپولرلی آپ کے یوتھ اور ورکنگ کلاسز میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، میں اوور براڈ طریقے لیٹ می جوائن، ہمیں ویسے خرم علی مہران نے بھی جوائن کر لیا، اسپوکس پرسن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. تھینک یو خرم. میں چاہتا ہوں کہ پہلے 2-3 دوستوں کے ویوز لے کے پھر آپ کے پاس آؤں. آدم آپ مجھے بتائیں، یو ہیو بین ان دس بزنس اینڈ آل، اتنی ناجائز بات بھی کیا ہے؟ اگر وہ کوئی لڑکیاں پولس پہ چڑھ کے ڈانس کر گئی ہیں، وہ سڑکوں پہ، یہ وہ ہماری جس کو کہتے ہیں کوئی سوشل نارمز افینڈ ہوتے ہیں لوگ، تو ہم بیلنس پھر کیسے کریٹ کریں؟ گورنمنٹ کانٹ isn't all that evil either. نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں 2 کروڑ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا آپ پچھلے 12 مہینے میں ٹک ٹاک. 2 کروڑ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے ووٹ جو تھے وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ تھے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے بہت میجر ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور صرف یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے. بٹ فحاشی از ناٹ ون آف دیم. ان کا میجر ایشو جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہیٹ اسپیچ اور پولرائزیشن سوسائٹی میں پھیلتی ہے، دیٹ از اے مچ بگر ایشو، اور اس کو آپ بلینکٹ بین سے ٹیکل نہیں کر سکتے. یہ پیچیدہ مسئلے ہیں، ان کو سمپل حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے بین کر دیا. ابھی میں نے دیکھا تھا گالا بسکٹ کا کمرشل بین ہو گیا ہے، چڑیلز کوئی ٹی وی شو ہے وہ بین ہو گیا ہے. مطلب ہر روز آپ اٹھتے ہیں نئی چیز بین، جو فریہ بھی کہتی ہے ایک نئی چیز بین ہو جاتی ہے. اب اگر آپ اس میں دیکھیں کامن لائن ہے، ایک تو سٹیٹس اور جینڈر کے بارے میں. آپ ٹک ٹاک دیکھیں اس میں میجر جو سٹیٹس اور جینڈر جو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں اس میں. فحاشی بیسکلی ایک جو ہم کہتے ہیں فحاشی، وہ بیسکلی عورتیں ہیں. مطلب اور تو کوئی چیز کو فحاشی نہیں بندہ کہتا پاکستان میں. آپ نے ٹک ٹاک کے میں جو زیادہ تر یوزر ہے وہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقہ ہے. آپ انسٹاگرام پہ جو یہ ناشتوں کی سیلفیاں ان کو بین کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوں گی وہ بین. دیکھیں ٹک ٹاک کا جو یوزر ہے اس کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، بیکاز یہ ان میں سے ہے نہیں عمران خان صاحب، کیونکہ وزیر اعظم ہے
they don't understand کہ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے, ان کی فری سپیچ ہے, وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں, جو آپ کا گارڈ ہے. اور انٹرٹینمنٹ ہے, فرسٹریشن لوگوں کی ختم ہوتی ہے, لوگ ریلیکس کرتے ہیں. لیکن میں مہینے انٹرٹینمنٹ لینی ہے, آپ نے اس کی انٹرٹینمنٹ بند کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ جی یہ بڑی فحاشی پھیل رہی ہے. جی کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس سوچا جی مجھے 10 لوگوں نے کہہ دیا بڑا خراب ہے, اب میں نے ٹھیک کر دیا, اس کو بین کر دیتے ہیں. تو دس از ناٹ دا وے. اینڈ 2 کروڑ لوگ, بہت بڑی پاپولیشن ہے جو اس کو یوز کرتی تھی. کچھ دیکھ کے چیزیں کرنی چاہیے اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے انسٹیڈ آف بیننگ تھنگس. مبارز مجھے ایک بات بتائیں, لیگلی کیا یہ رائٹ ہے یا ہونا چاہیے ایگزیکٹو کہ ایگزیکٹو بیٹھے سوچ لے اور اگلے دن چیزیں بین کر لے, کوئی اس پہ پبلک ڈیبیٹ نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی اوپن ڈسکشن نہیں ہے. ہم اٹھتے ہیں, ایک دن ایپ چل رہی ہوتی ہے, اگلے دن اگر وزیر اعظم کو پسند نہیں ہے, کسی بڑے آدمی کو پسند نہیں, تو وہ ایپ بند ہو جائے. یہ بزنسز ہیں, اور یہ تو پھر چائنا فارم ہے. انڈیا میں تو سمجھ آئی انہوں نے جب بند کیا, انڈیا کا ان کا تو بارڈر ڈسپیوٹ ہے, بندے مارے ہیں انڈیا کے چائنیز نے, سمجھ آتی ہے. ہم نے اٹھا کے اتنے بڑے ایک چائنیز کنسرن کو بند کر دیا, یہاں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. لیکن لیگلی ذرا کوئکلی مجھے بتائیں, کیا یہ روش درست ہے کہ ایگزیکٹو خود ہی فیصلے کر لے اور جو میری زندگی میں آپ کی زندگی کو افیکٹ کرے ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ؟ دیکھیں میرے خیال سے جو زیادہ اہم سوال ہے اسی کے اندر وہ یہ ہے کہ کیا قانون اتنا واضح طور پہ کلیریفائی کرتا ہے کہ کیا چیز الاؤڈ ہے, کیا چیز الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ ایک بلینکٹ 2 الفاظ استعمال کر دیں گے آبسینٹی اور امورالٹی کے, اور اس کی تہ میں آپ کو آج پسند آیا نہیں, کل نہیں پسند آیا, تو آپ کیا میسج بھیج رہے ہیں ڈیجیٹل بزنسز کے لیے پوری جو بھی پاکستان میں, یا تو کوئی باہر سے مجھے ایک چیز بتائیے, دوسرا مجھے ایک چیز بتائیے مبارز, اور لیگلی ہمیں ویسے تو پتا ہے کہ ایک لوور انکم سٹاٹا کی ڈیفینیشنز اپنی ہیں, کم تعلیم یافتہ, بڑے تعلیم یافتہ کی اپنی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, موریلٹی اس کی, شہری, اربن اور رورل ان کی بھی علیحدہ ہوتی ہیں, کس آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اس کی کوئی کامن ڈیفینیشن تو ہے ہی نہیں. تو کس طرح گورنمنٹ, صرف گورنمنٹ کے کسی 18 گریڈ کے بندے کو پتا ہے کیا فحاشی ہے, کیا آبسینٹی, کیا ہم سارے پاگل ہیں, ہمیں نہیں پتا؟ تھوڑی فیلنگ تو یہی آتی ہے یہاں پہ جس طرح سے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کہ کل کو جو بھی اٹ ول ڈیپینڈ کہ کل کو پی ٹی اے میں کون انچارج ہے جو اس وقت یہ فیصلہ لے رہا ہے, اور اس کے خیال سے کیا امورل ہے, کیا obscene ہے, اور اسی حساب سے چیزیں بین ہو جائیں گی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل کو جب یہ پب جی جیسے گیمز بین کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ بہت ایڈکٹیو ہیں اور یہ لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہیں اور بچے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, تو آپ یہاں پاکستان میں یا دنیا میں جو بھی پاکستان کو ایز اے مارکیٹ دیکھ رہا ہے کسی ڈیجیٹل گیم بنانے کی, وہ یہ سوچتا ہے کہ یار کل کو میرا گیم بھی بین ہو جائے گا تو میں یہاں پہ کیوں پیسے خرچ کروں, میں یہاں پہ کیوں سرمایہ کاری لاؤں, یہاں پہ میں کیوں نوکریاں لے کے آؤں, یہاں پہ میں کیوں خرچ کروں ایک ڈیجیٹل بزنس کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ کل کو کچھ بھی کسی بھی اس میں کسی بھی بہانے سے اس کو بین کر دیا جائے گا اور اس میں نہ کوئی ریشنل دیا جائے گا, نہ مجھے پہلے سے بتایا جائے گا, سمجھایا جائے گا. تھوڑا سا خرم کو لے لوں, یہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے, یہاں پہ نہیں چل رہی. میں خرم سے پوچھ لوں 2-3 باتیں. خرم, تھینک یو فار جوائننگ اس. یار ہمیں یہ بتا دیں پی ٹی اے کی کیا ڈیفینیشن ہے, یہ بے حیائی کی یا یہ فحاشی کی, واٹ ایور, کوئی ہے آپ کے مینول میں ڈیفینیشن جس کی یہ ان لوگوں نے تمام 2 کروڑ لوگ جو یہ استعمال کر رہے تھے, ان میں سے ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے اس کی آپ کے خیال میں لائنز کراس کی ہیں, کیا ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی مالک صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں موقع دیا. اصل میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے قانون کو, جس قانون کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ قانون میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی انڈیسنٹ اور امورل جو کانٹینٹ ہوگا اس کو پی ٹی اے دیکھے گا, تو پی ٹی اے کو قانون کے مطابق ایکشن لے. نہیں بالکل ٹھیک ہے خرم, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں انڈیسنٹ اور امورل کون فیصلہ کر رہا ہے؟ چیئرمین پی ٹی اے نے فیصلہ کیا, آپ کے 4 بیوروکریٹس نے بیٹھ کے فیصلہ کیا, کوئی علماء مشائخ کی کانفرنس کی, کس نے فیصلہ کیا کہ یہ انڈیسنٹ اور امورل یہ سائٹ بڑھ گئی یا زیادہ؟ تو کتنے % اس میں امورالٹی تھی, کتنے % سپورٹس کا, کتنے %, کیا وہ سٹڈی آپ نے کی, کوئی انالیسس کیا؟ جی میں دیکھیے اس میں جب جیسے آپ کے کچھ پارٹیسپینٹ نے بھی ذکر کیا, جب قانون میں اس طرح سے چیز لکھی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں سچویشن یہ ہے کہ موسٹلی جو اس طرح کی چیزیں بیس کرتی ہیں وہ کمپلینٹ بیسڈ ہوتی ہیں. جب آپ کو پبلک آپ کے شہباز گل صاحب نے خرم ٹویٹ کیا ہے اور بیان انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ جی وہ وزیر اعظم کے پاس کچھ فیملیز نے کمپلین کی
اس کے بعد فیصلہ یہ لیا گیا ہے. کون سی یہ کچھ فیملیز ہیں جو 22 کروڑ ملک کے لیے فیصلہ کریں گی کہ کیا لوگ بات کریں, کیا دیکھیں, کیا سنیں؟ یہ کون سے خاندان ہیں, کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ؟ جی مالک صاحب, اگر مجھے بات مکمل کر لینے دیں. اصل میں دیکھیں, اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کر رہا, لیکن ہمارے پاس ڈائریکٹلی کمپلینٹس بھی موجود ہیں. پی ٹی اے کے پاس لوگ ای میل کے ذریعے اور ہماری کمپلینٹ میکنزم کے ذریعے کافی عرصے سے اس کے بارے میں کمپلینٹس کر رہے تھے. اور اگر آپ دیکھیں, آپ نے اگر اس کانٹینٹ نمبر آف کمپلینٹس بتا سکتے ہیں آپ مجھے, کتنی کمپلینٹس ہیں؟ جی میرے پاس ایگزیکٹ نمبر تو چونکہ وہ مختلف عرصے میں آتی رہتی ہیں کمپلینٹس, رف اندازاً 500, 1000, 2000, 50 لاکھ. جی سینکڑوں میں ہوں گی. جی لوگ اس کے مختلف کانٹینٹس کے حوالے سے ہمیں کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اچھا میں فریا کو بھی لوں, 2 منٹ ہیں. فریا, نظر آ رہا ہے کہ ایک آربیٹری ڈیسیجن ہے فرینکلی. کیا کریں آگے کہ ہم کوئی ٹک ٹاک کے اوپر میرا کوئی دل نہیں آیا ہوا, مجھے اس روش سے خطرہ نظر آتا ہے کہ آج ٹک ٹاک خاموش ہے, کل آپ اور میں خاموش ہوں گے, پرسوں ایک ڈیفننگ سائلنس ہوگا جس میں صرف سرکاری آواز گونجے گی. کیا کیا جائے اس طرح کی آربیٹری ڈیسیجن روکنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ سیکشن 37 جو پیکا کا ہے, جو پی ٹی اے کو یہ غیر آئینی طور پہ اختیار دیتا ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں اور قانون سے نکالیں, کیونکہ اس کا سہارا لے کے یہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بار بار کورٹس میں جب ان کا ابیوز اٹھایا گیا ہے, اے ڈبلیو پی کی پٹیشن ہے, پب جی کی, تو کورٹ کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ آپ نے نوٹس بھی دینا ہے, ہیئرنگ بھی دینی ہے, ریزنڈ آرڈر بھی پاس کرنا ہے. پی ٹی اے کرتی نہیں ہے. جس قانون کا حوالہ دیا جا رہا ہے اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ رولز بننے تھے جو اوورسائٹ اور سیف گارڈز پرسکرائب کریں گے رولز, لیکن یہ لے کے آتے ہیں کہ اور مزید اختیارات ان کے وسیع ہو جاتے ہیں, اور اس طرح سے قانون سے بڑھ کے چیزیں لے کے آتے ہیں. تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ یہ تو قانون پہ تو جو متنازع شک ہے وہ ہے, رولز کے ذریعے بھی جس طرح سے یہ کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی. کیا ایک پی ٹی اے کے اندر ایک ایتھکس کمیٹی ہونی چاہیے جس میں پبلک سیکٹر, سول سوسائٹی, ان کے ممبرز بھی ہوں, تاکہ اس قسم کے جو فیصلے ہیں, موریلٹی, نیوڈیٹی, فلانا, یہ اس ایتھکس کمیٹی سے اوکے ہونے چاہیے, بجائے اس کہ 4 سرکاری افسر جس کو اوپر سے فون آتا ہے پی ایم آفس ہے اور اس کی ٹانگیں ہلتی ہیں ظاہر ہے. کیا یہ ایک ون آف دا سیف گارڈز ہو سکتا ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک سینسرشپ بورڈ بننا چاہیے فار دی انٹرنیٹ, اور یہ پہلے اٹیمپٹ کیا گیا تھا 2006 میں, ایک IMCW ہوتی تھی. کوآپٹیشن آف سول سوسائٹی از ناٹ دی آنسر فار دس. انٹرنیٹ میڈیم سمجھنا چاہیے. جو آپ چیزیں ڈسپلے کر رہے ہیں میں نے دیکھی بھی نہیں تھی ٹک ٹاک پہ. سو آپ اگر ڈھونڈتے نہیں ہیں, آپ کو نظر بھی نہیں آتی, تو یہ کون لوگ ہیں جو دن رات بیٹھ کے فحاش کانٹینٹ کا سرچ کرتے ہیں, پھر لوگوں کو منظر عام پہ یہ چیزیں لے کر آتے ہیں. پی ٹی اے میں اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اس قانون سے سیکشن 37 کو ہٹنے کی ضرورت ہے. کورٹس کے ججمنٹ موجود ہیں, ڈاکیومنٹڈ ابیوز موجود ہے, ہمیں کانورسیشن اس طرف لے کر آنی ہے. خرم, بیفور آئی گو ٹو ادر گیسٹ, ایک چیز بتائیں. پچھلے سال ایک اسٹڈی بھی نکلی تھی, اس میں پاکستان ٹاپ 3 ممالک میں تھا دنیا میں جہاں سے پورنوگرافی کی سائٹس کو لوگ ہٹ کر رہے تھے. تو پھر کیا ہے, پوری ویب بند کر دیں, انٹرنیٹ بند کر دیں, بیکاز لوگ پورنوگرافی پہ جا کے دیکھتے ہیں, فوش مٹیریل دیکھتے ہیں. تو پھر علاج کیا ہے, بند کر دیں سب کچھ؟ جی پہلے دیکھیں, مجھے ان کی 1-2 باتوں کا اس لیے رسپونڈ کرنا ہے کہ جو رولز یہ جس رول کا حوالہ دے رہی ہیں وہ رولز بنائے گئے ہیں, اور وہ ایک بار بنے تھے, اس پہ پھر انہی لوگوں نے زیادہ اعتراض کیا, اور اس کو ہم نے دوبارہ بنا کے ابھی وہ اس پروسیس میں ہیں کہ وہ اپروو ہوں اور اس معاملہ آگے جائے. تو یہ بات کر رہی ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی میکنزم کے تحت تو آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, یا تو دیکھیے, یا تو پھر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختیار دے دیا جائے یہ فیصلہ کرنے کا, دیکھیں کانسیپٹ یا سیلف ریگولیشن کا ہوتا ہے, اور جہاں پہ سیلف ریگولیشن نہیں چل رہی ہوتی وہاں پہ اسٹیٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. ساری دنیا میں اور تمام پولیٹیکل سسٹم میں یہی ماڈل اپلائی. تو یہ جو خرم, یہ جو 2 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کیا تھا, یہ سارے آوارہ بدماش اس قسم کے لوگ ہیں پھر, یعنی کہ یہ تو بڑے غلط ہیں, یہ تو فحاشی اور یعنی پھیلا رہے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. نہیں, دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے ٹک ٹاک کو اس سے پہلے کئی وارننگ یا ان کے ساتھ ہمارا انٹروینشن اور انٹریکشن چل رہا تھا جس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں کی بھی. اب بھی ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آپ نے میکنزم ان پلیس کیا ہوا ہے اس کو بہتر کر لیں, اس کو روبوسٹ بنا لیں, تاکہ چیزیں آپ اس پہ جو کانٹینٹ آبجیکشنیبل ہے
اس کو خودکار نظام. ابھی وہ انٹرنیٹ ایسوسیشن جو ہے ادھر ایشین انٹرنیٹ ایسوسیشن نے کیا, انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ جی ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا تمام قوانین سازی میں, آپ کنسلٹ تو کر نہیں رہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو پھر ایسا نہیں ہے, وہ شروع میں جب رولز بنائے گئے انہوں نے یہ والا اعتراض کیا تھا. جب اب دوبارہ ان رولز کو ریویو کیا گیا, ہم نے ان سے بھی کنسلٹ کیا, تمام سول سوسائٹی کو ہم نے انگیج کیا, میڈیا کو انگیج کیا, آپ کی جو باقی باڈیز ہیں ان کو بھی اس میں انگیج کیا, اور ہم نے تمام کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے اس کمیٹی نے جو آتھورائز کی گئی تھی اس کام کے لیے, انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے. آدم مجھے ایک بات بتائیں, ڈیجیٹل اکانومی کی فریہ نے بات کی, خرم کی باتوں میں وزن ہے, وہ کہتے ہیں کچھ تو ہم نے ایک آؤٹر دائرہ کچھ تو کھینچنا ہے. آپ نے وینچرز بھی لانچ کیے, کام بھی اس میں کر رہے ہو, یو آر اے مین ود اے فائن سینس آف ہیومر. اوکے, ود اے سینس آف ہیومر, مے بی ناٹ سو فائن بٹ ڈیفینیٹلی سینس آف ہیومر. تو کیا یہ ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں لوگ ہنس کھیل لیں, ہنسی مذاق کر لیں, الٹی سیدھی پولیٹیکل سیٹائر کر لیں؟ کیا ہماری ٹالرنس بالکل ختم ہو رہی ہے, اور کیا یہ پابندیاں لگانے سے گورنمنٹ آف دا ڈے کیا یہ خاموشی کر سکتی ہے, ڈیجیٹل سائلنس کر سکتی ہے؟ خالق آپ نے بہت اچھی پہلے جو بات کی نا, یو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. دیکھیں اگر یہ فحاشی کا ایشو ہوتا نا تو میں بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں چل سکتا, انٹرنیٹ ہی نہیں چل سکتا. یہ فحاشی کا ایشو ہی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل سپیچ کو چیل کرنے کی کوشش ہے which is not even done really well. آپ نے جس طرح کہا یہ کبھی کسی دنیا کے, ابھی جو خرم صاحب بیٹھے انہوں نے کہا جی یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. میں بھی پوری دنیا پھر رہا ہوں, دنیا میں بالکل ایسے نہیں ہوتا. پرائم منسٹر خود بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ آدم آپ کسی اور دنیا میں پھر رہے ہوگے. لیکن وہ مطلب انڈیسنٹ امورل کنٹینٹ جو ہے نا, they don't have a leg to stand on. آپس کی بات ہے. آپ دیکھیں ٹک ٹاک اتنی مزیدار چیز ہے, I don't use it that much but I've seen جو لوگ ہیں جو یوز کرتے ہیں. میں اگین وہی کہوں گا, ان سے کہیں کہ کل انسٹاگرام پہ جائیں اور دیکھیں کہ وہ بین ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر یہ جو تصویریں لگتی ہیں انسٹاگرام پہ یہ وہ بین کروا سکتے ہیں, اور کون سے وہ خاندان ہیں وہ پرائم منسٹر کو جا کے کہیں کہ جی وہ اپنی انسٹاگرام نکالیں. اور دوسری بات از ریئلی انٹرسٹنگ از کہ ٹک ٹاک سے جو پیسے بنتے ہیں نا, یہ $1,000-1,500 جو کریٹرز ہوتے ہیں, جو اچھے کریٹرز ہیں وہ بناتے ہیں, $1,000-1,500 بناتے ہیں. $1,000-1,500 فار اے مڈل کلاس پرسن از اے لاٹ آف منی. بہت پیسے ہوتے ہیں. آپ اگر جی فنش یور تھاٹ آدم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اکنامک ایسپیکٹ آپ دیکھ لیں نا, تو جن لوگوں کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں وہ فحاشی. مبارز لاسٹ 30 سیکنڈز, کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ گورنمنٹ اس طرح آربیٹری فیصلے نہ کریں, کوئی بھی گورنمنٹ؟ سب سے پہلے تو کانٹینٹ اور پلیٹ فارم کو سیپریٹ کر لیں. کانٹینٹ مختلف چیز ہے, پلیٹ فارم مختلف چیز ہے. ٹویٹر جو ہمارے پرائم منسٹر خود بھی استعمال کرتے ہیں, ہمارے سارے سرکاری ادارے بھی استعمال کرتے ہیں, اس پہ بھی بہت فحش کانٹینٹ ہے اور اس پہ تو کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہے. انسٹاگرام وغیرہ کی جس کی بھی بات کی, اس پہ تو پھر بھی لمیٹیشنز ہیں کچھ, اس پہ تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اس پہ ہر طرح کی فحش کانٹینٹ پڑا ہوا ہے. لیکن ٹویٹر کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کانٹینٹ کی طرف نہ جائیں جس طرح فریہ نے بولا, تو آپ اس کو نہیں دیکھیں گے. ایز فریہ سیڈ, اکاؤنٹیبلٹی لانی ہوگی اور ایک مائنڈ سیٹ, ریگولیٹری مائنڈ سیٹ, اور ایک ہمیں فارورڈ لوکنگ پالیسی چاہیے. پالیسی جو ایک بزنس کو پروموٹ کرتی ہے اور ایک ڈیجیٹل اکانومی کو پروموٹ کرتی ہے. اور پروموشن کا مطلب سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو ریگولیٹری سرٹنٹی لانی ہے. یہ نہیں کہ آربیٹری کل اٹھے ٹک ٹاک بند کر دیا, پرسوں اٹھے پب جی پہ لوگ بچے زیادہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کل پتہ نہیں کیا ہوگا. صبح ایک فیس بک سے بات کی, ان کی ایفرٹس کو سراہا, لیکن شام میں ایک اور ڈیجیٹل بزنس بند کر دیا. دا پوائنٹ از یو نیڈ a uniform policy going forward. You need to have certainty in the regulatory environment and کانٹینٹ اور پلیٹ فارم کو پلیز سیپریٹ کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم ہے, وہ سارا کانٹینٹ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, پلیٹ فارم اور کانٹینٹ دو مختلف چیزیں ہیں. اس کے ساتھ پھر کتاب بھی بند, پین بھی ختم کر دینے چاہیے, کاغذ بھی. کوئی اس پہ دھمکی آمیز پرچی بھی بھیجتا ہے, اور اس منسٹری والوں کو کافی بہتر جانتے ہیں کہ پرچی بھیجنا کیا ہوتا ہے. کوئی پرچی بھیجتا ہے تو کوئی اس پہ آیت بھی لکھتا ہے. سملرلی یہ فحاشی یا موریلٹی, یہ بڑی سبجیکٹیو ٹرمز ہیں, اور خدا کا واسطہ یہ کسی بھی ریاست کو, میں پرائم منسٹر سے درخواست کروں گا کہ یہ پاور مت دیں اپنے بیوروکریٹس کو کہ وہ بتائیں, ڈیفائن کریں کہ کیا مورل ہے کیا امورل ہے. پہلے اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ بٹتے رہے ہیں پچھلے 70 سال میں. فحاشی اور یانیت, یہ وہ لفظ ہیں جس کے تحت مذہبی انتہا پسندی بھی پھیلی اس ملک میں, جس کے تحت ماڈرن لبرل ویلیوز کو بھی انڈرمائن کیا گیا. یہ بڑا خطرناک ایک راستہ ہے, سلپری سلوپ. اگر آپ اس پہ ایک بار چل پڑے پھر کہیں بریکس نہیں لگتی. ریاست کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا,
ना रियासत हमारी माँ है, ना हमारा बाप है, ना हमारा उस्ताद है। हमारी मोरालिटी, हमारा सब कुछ ये हमारे घरों से हम लेकर चलते हैं, हमारी तालीम से, हमारे एक्सपोजर से हम बेहतर जानते हैं। अनग्रोन अप वर्ड्स, और 2 करोड़ लोग अगर व्हाट्सएप कर रहे हैं और ये आपका टिकटॉक और इसकी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स जो सी हैं, तो सारे ना आवारा हैं, ना बदमाश हैं, ना फाशी कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसे भी कमा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को कहूँगा चिल करें, असल चीज़ों पे अपनी तवज्जो रखें, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करें, इकॉनमी को ठीक करें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। खुदा का वास्ता है, डोंट वेस्ट योर एनर्जीज ऑन टिकटॉक्स एंड पबजीज एंड ऑल दैट। पाकिस्तान हैज़ बिगर प्रॉब्लम्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।